बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। राउफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ चूँकि हो चुका है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में अभी ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है, डॉक्टर आसिम की दौरान तफ्तीश एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें अवैस मुजफ्फर के हवाले से उन्होंने बेपनाह इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात पर क्लास्टा साहब और आमिर मतीन साहब क्या सोच रखते हैं, क्या तज़िया पेश करेंगे, यकीनन वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और दूसरी जानिब आज जो हमने सूरत हाल देखी कि सुपर मॉडल अयान अली को एक बार फिर से कराची एयरपोर्ट पर रोका गया, वापस उनके घर भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अयान अली के जो मददगार ताकतवर किरदार हैं, आखिर कौन से ऐसे राज हैं जिनके थ्रू वो उन्हें यहां से लेकर जाना चाहते हैं। और अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत अगर अयान अली को बारहार रोक रही है तो हुकूमत किसको और क्या पैगाम देना चाहती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब जब हम बढ़ेंगे तो कुछ जो मुल्की हालात हैं तुर्खम के खास तौर पर वो हम बात करेंगे। आज DGISPR की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई ऑपरेशन सर्वियस के 2 साल मुकम्मल होने के बाद, लेकिन तुर्खम बॉर्डर के हवाले से भी उन्होंने बात की और अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्ताल जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में मेजर अली जवाद चंगेजी शहीद हुए, जबकि हमारे मुतादिद ऐसे फौजी जवान हैं जो कि शदीद जख्मी हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में तकरीबन तन्हा रह चुका है। हमसाय ममालिक भारत हो, ईरान या अफगानिस्तान, उनके साथ हमारी तलखियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। बढ़ती हुई तलखियाँ आखिर किस जानिब इशारा कर रही हैं? क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है? क्या हम दूसरे ममालिक के साथ आगे एक साथ बढ़कर चलने में नाकाम हो चुके हैं? ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे उस बजट की जो कि पंजाब का हुआ है, पेश कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने नहीं लाया गया, यकीनन आज वो हम अपने प्रोग्राम में सामने रखेंगे। और जो शाख खर्चियाँ की गई, किस मद में की गई, कहाँ की गई और कितनी की गई, वो भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास्टा साहब, मेरा ख्याल है अयान अली की जानिब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन जो अभी जो करंट सिचुएशन है, यकीनन डॉक्टर आसिम के हवाले से बात करना चाहेंगे। अवैस मुजफ्फर के हवाले से उन्होंने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए। मैं अभी वीडियो देख रहा था, आप सब ने देखी होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंतही रिलीव्ड है। कुछ तजियाकार उस पर सवालात भी उठा रहे थे कि जी अदालत में जाएंगे, मुकर जाएंगे, ये मुझ पे ऊपर वो तशद्दुद हुआ, मुझे डराया गया। तो उनको तो कहीं से नहीं लग रहा कि उनको डराया गया है या उन पर तशद्दुद किया गया है। ये अगरचे पाकिस्तान में ये बड़ी फेवर मिलती रही है पॉलिटिशियंस को, सियासी हूँ या दीगर हूँ, कि ये पहले बयान दे देते हैं और पूरी की पूरी सच्ची बातें बताते हैं। हम जिन लोगों को सजाएं नहीं मिलती हमारे यहाँ, जिनको अदालतों से बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाते हैं, तगड़े वकील करें और वकीलों के जरिए फिर वहाँ पे खड़े होकर आप एक एक चीज़ को आप वहाँ पे तहबाला कर दें। एक चीज़। अब दूसरी बात वही इनकी है, ये जो इनके इंकशाफात आ रहे हैं, पहले JITI उसमें इन्होंने सारी डिटेल्स बताई, बिल्कुल ऐसा ही। अब उनकी वीडियो आ गई है और वीडियो जो आई है इससे एक और भी साबित होता है जो मैंने पहले भी बात की थी कि जरदारी साहब पिछले 6-8 महीने से वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तोता है, तोता कहीं से रेंजर से निकल आए, कहीं से नैब की जान से निकल आए। नैब तो तैयार है, नैब को कोई मसला नहीं इनको निकालने में। नैब ने पहले भी इनको निकाला था, आपको याद होगा इकबाल जैद अहमद, और इन पे था केस था LPG का, इस पे डॉक्टर आसिम पे। एक इंक्वायरी ऑफिसर ने पहले डॉक्टर आसिम और इकबाल जैद अहमद पे इतना बड़ा पलंदा उसने ना आके इंक्वायरी बने कि कितने इन्होंने करप्शन किया, नुकसान पहुंचाया है। और सेम चेयरमैन उस वक्त भी यही थे। बाद में आए, उन्होंने आके एक नई इंक्वायरी करवाई, उसमें इनको छोड़ दिया गया। सो ये पहले चीज़ें होती रही हैं, हमने आके इसमें देखा है। अब की दफ़ा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की जो कोशिशें की गई थी। लंदन में एक बड़ी मशहूर एक बड़ी तारीखी मुलाकात हुई जरदारी साहब की किसी जर्नल से, उसमें बातें तय नहीं हो सकी। अयान अली का भी उससे ताल्लुक है। ये पॉलिटिकल हुकूमत को ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अयान को भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये नहीं जा पा रही तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की कुछ फोर्सेज हैं जो इनको नहीं जाने दे पा रही। अदरवाइज इनको चौधरी निसार अली खान साहब को कोई मसला नहीं है। अगर उन्हें रहमान मलिक साहब जैसे बंदे की इतनी बड़ी करप्शन इग्नोर किए रखी है तो उसमें अयान अली बेचारी कहाँ पे आके मैटर करते। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, टप्पी साहब की अगर आपको याद हो, दुबई लीक्स में हमने तफसील से बताया था कि जिन्होंने जदादें खरीदी है ना वहाँ पे, उसमें टप्पी साहब ने भी वहाँ जदादें खरीदी हुई हैं। सो ये जो बातें कह रहे हैं बड़ी अहम बातें, और ये आम बातें नहीं हैं और आम आदमी भी नहीं कर रहा। ये जरदारी साहब का राइट हैंड है। जरदारी साहब के 2 राइट हैंड है। लोगों के वैसे एक होते हैं, इनके 2 हैं। एक डॉक्टर आसिम है, दूसरा ना डॉक्टर रहमान मलिक, वो भी डॉक्टर बने हुए हैं। उन्होंने पंजाब, उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री शिग्री उन्होंने भी ले ली थी, कोई ऑनरेरी टाइप। अगर रहमान मलिक को भी इसी तरीके का अगर तोते को पकड़ लिया जाए, वो इनसे ज्यादा खौफनाक इंकशाफ करेगा। जो रहमान मलिक साहब को पता है जरदारी साहब की व्हीलिंग डीलिंग का या उससे पहले का, वो तो इसको डॉक्टर आसिम को पता नहीं है।
سو ابھی تو ایک طوطا پکڑا ہوا ہے اور یہ طوطا بیٹھ کے اس نے سنگ کرنا شروع کیا ہے. اگر رحمان ملک صاحب کو پکڑ لیا جائے تو ان کے پاس بے پناہ چیزیں ثبوت بھی ہوں گے ان کے پاس, وہ ڈیٹیل بھی دیں گے. سوال تو یہ ہے کلاسر صاحب کہ اگر رحمان ملک کو پکڑا جائے تو یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے عامر متین صاحب, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ معاملہ ہے, اور جس طرح ابھی رؤف نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئزن کے تحت زبردستی یہ کروائی ہوئی ہے, چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اب جسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ اسپیکنگ لائک اے کینری, کہ طوطے کی طرح بولنا, جو یہ طوطا اگر بولنا شروع ہو گیا نا تو یہ ٹپی سے شروع, ٹپی پہ ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب اور بھی بہت کچھ پھر آئے گا. یاد رہے کہ جو ڈاکٹر عاصم کا جو کیس تھا, جو بچانے والے تھے نیب کے اندر اور باقی جگہوں پہ, ابھی تک سب سے بڑا ان پہ کیس یہ تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کا, کہ وہاں پہ 100 روپیہ ضیاءالدین ہاسپٹل سے جاتا تھا تو 200 اور ایڈ کر دیتے تھے, 300 روپیہ جو ہے وہ جا رہا تھا, وہ جو 200 ایکسٹرا جا رہا تھا, میں مثال دے رہا ہوں, تو اس کا کوئی کیس نہیں بنا. کسی نے کوشش نہیں کی اس چیک کرنے کے کہ وہ کس کا پیسہ تھا اور کس طرح باہر جا رہا تھا. سب سے بڑا کیس وہ تھا. وہ جو تفتیشی افسران ہیں جان کے اس معاملے کو بالکل ہی گول کر گئے ہیں. وہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایان علی کا کیس اور یہ کیس دونوں جو کٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی بڑی ایک آئرونک بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے, یہ لنکڈ بھی ہے کہ یہ بھی منی لانڈرنگ کر رہی تھی چھوٹے سکیل پہ, وہ بھی بڑے لانگ پہ سکیل کر رہے تھے. مگر یہ پیپلز پارٹی کے 2 جھٹکے آج ایک دن میں لگے ہیں, ایک ساتھ لگے ہیں, ایک دن میں ہی لگے نا, تو آج ہی وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اب انٹرسٹنگ ایان علی کیس کو میں اس کے ساتھ ملا دوں کہ آپ غور کریں کہ چھوڑ رہی ہے اس کو, پہلے ای سی ایل سے ریموو کیا گیا, نثار صاحب نے کیا, انٹیریئر منسٹری نے, ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں شہباز شریف صاحب, اور ان کو روکا گیا, کہا جی پنجاب گورنمنٹ کا جو قتل ہوئے تھے وہ صاحب, ان کے اس کی وجہ سے ان کو روک لیا گیا. اب دیکھیں 2 دوست ہیں آپس میں, اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مقابلہ ہو رہا ہے یا ایک گورنمنٹ اور کیسے وہ ہے, تو اس کے پیچھے ہے. مگر اوورال نظر یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے اور بڑی چیزیں ابھی تک جو دبی ہوئی تھیں, پیپلز پارٹی آج تک بچتی رہی کہ کیسز بڑے ہیں, مگر یہ نیب کی وجہ سے اور اپنے تعلقات کی وجہ سے آج تک کنوکشن نہیں ہوئی. شاید اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ یہ انفارمیشن بھی آنی شروع ہے اور کنوکشنیں بھی آنی شروع ہو جائیں, اور ایک وہ جو اس کے اندر ہمبلنگ بلاک ہے, ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, جو آبسٹیکل ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ ریموو ہونے کی بات ہے. پہلی بات. آخری بات یہ کر دوں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نا, یہ جو ٹپیکل ہوتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے بے نظیر کے بعد ویسے ہی اس کے ٹکڑے ہو جانے تھے, مگر کیونکہ یہ پاور میں تھے تو 5 سال ظاہر ہے پاور میں کوئی نہیں چھوڑتا, تو ابھی بھی 3 سال ہے کہ وہ چل رہے ہیں. مگر آگے جو نظر آ رہا ہے نا, اب یہ اندرونی لڑائیاں کھل کے آمنے سامنے ہو گئی ہے, اور ایک لڑائی نہیں ہے, وہاں شرجیل میمن صاحب کی ایک لڑائی چل رہی ہے, پھر ٹپی ورسز جو ہے فریال بی بی کا سنتے ہیں, ان کی آپس میں ٹینشن چل رہی ہے. اب یہ ڈاکٹر عاصم بول پڑے ہیں ٹپی پہ, ٹپی ان کے خلاف بولے گا. پھر پنجاب کے اندر ایک پورا دھڑا ہے جن کو نظر آ رہا ہے کہ جناب ان کا تو سیاسی کریئر تباہ ہو گیا, نہ وہ اگلے الیکشن میں MP بنیں گے, اس لیے سینٹ سے بھی جائیں گے. تو وہ بھی بے تاشا لوگ ہیں جو اپنی اپنی آپشنز دیکھ رہے ہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اپنے منطقی انجام تک جو آصف زرداری صاحب لے کے چلے تھے اور ابھی تک بچائے بتا, یہ پیپلز پارٹی اس طرف جا رہی ہے. صحیح. اندرونی اختلافات چونکہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے. کلاسز صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کروں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے, ڈاکٹر عاصم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے, حلقہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں ویس مظفر کے حوالے سے, اس پر تو ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے تورخم بارڈر کے حوالے سے بھی کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ ہماری بڑھتی ہوئی تلخیاں آخر کس جانب اشارہ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کلاسز صاحب بریک پر جانے سے پہلے عامر صاحب سے بات ہو رہی تھی. ان کی باتوں سے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کہ آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت ہونے کا امکان ہے. لیکن جہاں تک اس طوطے کے بولنے کی بات ہے کہ اس نے بولنا شروع کر دیا, آپ سمجھتے ہیں ایک طوطا یہ ایک بار بول کے چپ ہو جائے گا یا آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ایسے ہمیں بیانات سامنے آئیں گے؟ میں عامر صاحب کی اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہی انہوں نے بیان دیا ہے, یہ ریکارڈنگ آج کی نہیں ہے اور یہ نیب کے پاس بھی نہیں انہوں نے یہ بیان دیا, یہ ریلیز کی گئی ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, ٹائمنگ پہ آ رہا ہوں نا. یہ پڑی ہوئی تھی, آج کی تھوڑی ہے کہ آج انہوں نے بٹھایا ہوگا ہاں بھی چل بھی
کہ اب آپ شروع ہو جائیں. یہ پہلے سے رینجرز کے پاس ریکارڈنگ یہ موجود تھی, وہاں سے کیا ہے, اور ہم بھی صحافی ہیں, جرنلسٹ, ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے, ریلیز کیے جاتے ہیں, جرنلسٹوں کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ آپ اس کو ریلیز کریں, وہ کبھی کسی چینل کو دے دیں گے, کبھی اس کو دے دیں گے, کبھی کسی کو دے, وٹ ایور جو بھی ہے. خیر, تو یہ آج کے دن جو بات عامر نے کی تھی, ان کو لنک کیا گیا ہے کہ ایک تو ایان علی کا جو کچھ ہوا ہے, اور بڑا کیس اس دفعہ بڑا مضبوط کیس ڈالا گیا, ذرا ذہن میں رکھیے گا. ابھی اس بات پہ کسی نے غور نہیں فرمایا کہ کس بات پہ ان کو روکا گیا ہے. ان کو روکا یہ گیا ہے جو کسٹم انسپیکٹر کو قتل کیا گیا تھا, ان کی بیوہ نے اپلیکیشن دی ہے کہ جناب کہ آپ اس کو مت ان کو جانے دے, وہ کولابوریشن ہو رئی ہے. اگرچہ وہ دور چلے گئے ہیں, جو بھٹو صاحب پہ کیس تھا وہ کیا تھا, بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی, جو کولابوریشن کا تھا نا, کہ بھٹو صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے تو انہوں نے آرڈر کیے تھے کہ وہاں پہ کسوری صاحب کو مار دیں. کسوری صاحب تو آج تک زندہ ہیں, بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے ہیں, اور ان کے والد صاحب کو گولی لگ گئی تھی. تو یہ ذہن میں رکھا جائے, یہ بڑا یہ ہیوج یہ کیس ان پہ بننے والا ہے ایان علی پہ, اور جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے کسی نے کہا اب جا کے ایکٹیویٹ کیا ہے نا ان کو, ان کی ویڈیو جو تھی, اور آج بھی سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ وہ بیچارہ کسٹم جس والے نے آ کے پکڑا تھا وہ تو مارا گیا ہے. اب ان پہ میرا خیال یہ لگتا ہے کہ اس اپلیکیشن کی روشنی میں شاید ان پہ وہ اس کولابوریشن آف یہ مرڈر بھی ڈالا جائے ایان علی پہ, کیونکہ انہی کی درخواست پہ روکا گیا ہے. یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ تو آپ نے قوانین کا سہارا لے لیا, یا لطیف کھوسا ٹائپس جو مطلب گورنر ہو کے, مطلب بندے کو بعض شرم آتی ہے, گورنر ہو کے وہ ایک سول کورٹ میں ایک ڈالر گرل کے لیے پیش ہو رہے ہیں, میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. نائک صاحب بھی, اچھا فاروق نائک صاحب چیئرمین سینٹ, میں بار بار آج کل پریزیڈنٹ رہے ہیں, ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جا کے سول کورٹ میں ایک سمگلر اس کے لیے لڑکی کے لیے پیش ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو لیگل رائٹس ہیں, مانتے ہیں, لیکن یہ کتنے لوگوں کے لیے پیش ہوئے ہیں. ذرا میرا سوال تو یہ, مجھے ذرا بتا دیں پچھلے 10-15 سالوں میں نیک صاحب ہوں, لطیف کھوسا صاحب ہوں, یا کوئی اور صاحب ہوں, یہ کتنی دفعہ سول کورٹ میں گئے ہیں کسی ایک عام آدمی کے لیے. کھوسا صاحب پہ تو بہت ساری باتیں لگتی ہیں کہ یہ پیسے یہ لے لیتے ہیں, اور جونیئر ان کے پیش ہوتے, جونیئر بھی شاید نہیں پیش ہوتے. سو اور وہ پیش ہو رہے ہیں ریلیجیسلی ہو رہے ہیں, پورا کیس فائٹ کے 6 مہینے سال وہ لڑتے رہے, میڈیا والوں سے بھی لڑتے رہے. سو یہاں پہ چیزیں جو ہیں بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہیں. اب ایان علی پہ وہ کیس وہ اس کا کسٹم انسپیکٹر والا ڈلنے والا ہے, ان کی بیوہ کا بڑھ جائیں گی. آپ پھر انہیں کہیے گا جی آپ جائیں کہ وہ فارن ایکٹ کے تحت اب پیسے باہر لے جائیں, جتنے ڈالر ہیں لے جائیں, اسٹیٹ بینک کے کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں, آپ کی طرف پکا کام ہو رہا ہے. ایک اور میں نے بات پوچھنی ہے ویسے ایان علی سے بھی, اور ان کے سمپتھائزر ہیں, جو ہینڈلرز ہیں, کہ ابھی وہاں خبر آنا شروع ہوئی ہوتی ہے کہ ایان علی کا نام ہٹ گیا, آدھے گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ کھڑی ہوتی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو بھائی, خیر ہے 2-4 دن خبر کو ڈائجسٹ ہونے دو. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایان علی کا بیگ تیار ہوتا ہے, بیگ اٹھا کے پھر ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے. اور اس کو اب مجھے نہیں پتا, اس کے پاس یا تو ریزیڈنسی ویزا ہے دبئی کا, کیونکہ ایک ویزا لینے میں یہ ٹائم لگتا ہے, مجھے پروسیس کا نہیں پتا دبئی کا, لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو میرا خیال ہفتے 10 دن 15 دن 2-3 مہینے کے لیے مل جاتا ہے, کچھ وقت تو لگتا ہے. سو یہ جو لوگ ہیں یا تو پہلے سے ویزا ارینج کر کے رکھتے ہیں, ٹکٹ بھی ارینج ہے, مطلب یہ فلائٹ بھی بک ہے, اس کے بعد ٹکٹ بھی ارینج ہے, ان کا ویزا بھی ارینج ہے, بس جو ہی وہاں سے خبر چلتی ہے کہ جناب کا نام نکال دیا گیا, آدھے گھنٹے بعد ایان علی صاحبہ ایئرپورٹ پہ وہاں پہ وہ پیش ہوتی ہیں. ایک تو مجھے اس میں کوئی مسٹری ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ ہی کی بائی دا وے یہ خبر تھی کہ وہیں سے ان کے اسی اکاؤنٹ سے ان کی ٹکٹوں کے پیسے پیش ہوتے ہیں, وہیں سے بلاول کے, جہاں سے بلاول کے انور مجید وہی اور انور مجید صاحب پہ 20 ارب روپے کا بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے. مصوف نے یہ جو نام لیے تھے ذوالفقار مرزا نے, یار عامر اس ملک میں بعض دفعہ لگتا ہے یہ ملک یہاں کرمنلز کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور مافیاز کے ہاتھ ہے, جس کو کسی کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. آج میں ٹوکیو کی خبر پڑھ رہا تھا, ٹوکیو کو میئر کی, بالکل اس نے چھوٹی سی کہیں پہ بےمانگی کی, آج اس نے استعفیٰ دے دیا. یہاں پہ جن پہ سکینڈل آ رہے ہیں, جن کو استعفے دینا چاہیے, جن کو جیلوں میں جانا چاہیے, وہ ہمیں پیمرا میں لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایک عجیب کام شروع ہو گئے. جو ملزمان ہیں, جن پہ سکینڈلز ہیں, جو مان رہے ہیں اپنے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن کہ ہاں فراڈ کرتے رہے ہیں, وہ ہمارا ٹرائل کروائیں گے. یہ ملک آپ مان لیں کرمنلز کا اس پہ اور مافیاز کا. یہ جو باتیں کہہ رہا تھا ابھی نہ ڈاکٹر عاصم, چاہے بعد میں مکر بھی جائے گا, یہ آپ کا خیال ہے کسی سویلائز سوسائٹی میں ایسا بیان آ جائے تو یہ ہمارے وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی پوری کی پوری ان کی مدد کرتی ہے جہاں پہ ان کو ضرورت پیش آتی ہے. یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سارے کے سارے ڈرامے بازیاں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتی ہے. یہ پھر ان کو اب دیکھیں گے کہ ان کی چیزیں پورا سسٹم میں رکھ جی عامر متین صاحب. اس میں آئرنی یہ ہے ستم ظریفی کہ پیپلز پارٹی کتنی بڑی پارٹی تھی بھٹو صاحب کی, پھر بارشلا کے خلاف سٹرگل, اور یہ جمہوریت کے علمبردار, انسانی حقوق کی, اور کیا کیا ایک پوری جنریشن نے ان کو اپنا پوری زندگی دے دی.
اب کیا لیول آ گیا کہ گھوم پھر کے ان کی سیاسی سیاست جو ہے نا ایان علی کو چھڑانے کے لیے رہ گئی ہے، بالکل نہایت اور ڈاکٹر عاصم کو اور شرجیل میمن، یہ ان کے پوسٹر بوائز اینڈ گرلز آف پیپلز پارٹی کون ہے؟ شرجیل میمن جو گالیاں کھا رہے تھے لندن میں، وہ گالیاں کھا رہے تھے، ٹپی صاحب، اس کے بعد یہ ایان علی جو ہے، یہ آ گیا ہے۔ تو کہاں گئی سیاست؟ اور یاد رہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، بلاول کی کل سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب ہم لڑائی کریں گے اپوزیشن کے ساتھ مل کے، تو آج ہی انہوں نے 2 جھٹکے کرائے ہیں کہ ایک انہوں نے ایان کو روک لیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ میں بالکل آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جب آصف زرداری سے اے پی سی کی اس پہ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے پہلا کام یہی کہا تھا کہ جناب یہ اس لڑکی پہ ہلکا ہاتھ رکھیے گا۔ بالکل یہ میں مصدقہ فرام دی ہارسز ماؤتھ جو وہاں پہ موجود تھے ان کی تصدیق کے بعد ہلکا ہاتھ رکھا، پھر رکھا، ظاہر ہے رکھا، ان کو بری کروایا۔ تو یہ المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہم جو ہے یہ ضرب عضب کے آج 2 سال مکمل ہیں، اور یہ پیناما لیکس چل رہی ہے، اور فارن پالیسی کے اس میں ہم آئسولیٹڈ محسوس کریے آپ نے، ابتدائی میں اتنا گمبھیر صورتحال ہے، اور بھوک کے لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، مگر آدھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ایان علی پہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہ کیا کریں، وہ ان کی گورنمنٹ کا محور ہی یہی لگتا ہے، ان کے ٹاپ لائرز جو ہیں وہ ایان علی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کی یہ جو روز کے 500 وہ بچی مر گئی، جلا دی گئی، اس کے پہ نہیں کوئی وکیل پیش ہوتا، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پہ ہمیں کہا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے پہ عدالت کیا کرے؟ اس ملک میں یہاں پہ منی لانڈرنگ روکنے کا قانون ہی کوئی نہیں ہے، فوراً آپ کرنسی ایکٹ کوئی نہیں ہے، جتنے پیسے چاہیں آپ لے جائیں، یہ ہمیں 10,000 کی لمٹ بتائی جاتی ہے نا، $10,000 سے زیادہ ہمارا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں موجود تھا، اسٹیٹ بینک نے کہا، سلیم مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی تھی، میں موجود تھا وہاں پہ، ہم میڈیا کے لوگ سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی قانون نہیں ہے، جتنے بریف کیس بھر کے لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ وی ور شاکڈ، ہم نے کہا 10,000، انہوں نے کہا، اس میں کسی ممبر نے پوچھا، سینیٹر نے، اس نے کہا ہمیں تو کہا جاتا ہے $10,000 سے زیادہ لے کے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ہماری شرط نہیں ہے، ہمارا قانون نہیں ہے، یہ یو کے کا اور ان کا امریکہ کا قانون ہے، اس لیے ہم آپ کو روکتے ہیں کہ اس سے زیادہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ ان کے قوانین ہیں، ہمارے قوانین کے تحت یہاں پہ آپ کام دیکھیں، زرداری صاحب نے ایک لا بنوایا یہاں پہ، اس لا کے تحت انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 سال پہلے کے گوشوارے، 2010 میں انہوں نے یہ قانون بنوایا، انہوں نے چینج کروا دیا نا۔ پہلے یہ لا تھا کہ آپ کا ایف بی آر جو ہے یہ 10 سال پہلے تک پروب کر سکتا ہے آپ کے جو گوشوارے ہیں، انکم ٹیکس وغیرہ۔ زرداری صاحب نے اسپیشل قانون بنوایا یہاں پہ کہ نہیں 5 سال کر دو۔ اب اسی وجہ سے پناما میں 400 کمپنیز کا نام ہے پاکستانی، یا 400 پاکستانی کا نام ہے، صرف ایک کے خلاف وہ کہتے ہیں انڈر دا لا ہم انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، ایف بی آر کہتے ہیں، جو 5 سال پہلے بنی تھی، ادروائز ہم کسی کو چھیڑ نہیں سکتے۔ یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے جب لا رکھا جاتا ہے، وکیل لے کے جاتا ہے کہ سر یہ مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایان علی $5,00,000 نہیں لے کے جا سکتی، کوئی لا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لاز بنائے کیوں نہیں ہے؟ چلو ایان علی کا کیس آ گیا، دنیا بھر میں اچھی پارلیمنٹ، اچھے پارلیمنٹیرین، سول سوسائٹی، ان کو فوری طور پر پارلیمنٹ میں لاز لانے چاہیے تھے۔ چلو آپ ان کو پچھلے سے نہ اس کو کرتے، آپ میں کہتا ہوں ماضی سے نہ انٹیکٹ کرتے، وہ فیوچر کے لیے تو کوئی تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں کہ $5,00,000 میں بریف کیس میں بھروں، میرے پاس بلیک منی ہے، ڈاکو ہوں، چور ہوں، کہیں سے میں نے منی لانڈرنگ آ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے، بھتہ لی ہے، میں بریف کیس پکڑوں اور یہاں پہ میں آ کے کلاسا صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کلاسا صاحب آپ نے اتنی بات کی، مجھے بتائیں حکمران اگر قانون بنانے بیٹھ جائیں گے تو اپنی دکان کیسے چلائیں گے؟ کس کے لیے آئے ہیں پھر یہاں پہ؟ نہیں دکان کیسے چلے گی؟ کیا کرنا ہے اپنی 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہیں کرائی ہیں انہوں نے، دکانداری اس کے علاوہ، دکانداری اس کے علاوہ 4.5 لاکھ کرائی ہے ان کے کسی وقت میں کل میں لے آؤں گا شاید میں ڈھونڈ کے پاکستان پریویلیجز تو دیکھیں، پاکستانی لوگ بیہوش ہو جائیں گے۔ اچھا جو ہمیں کہتے ہیں جی کہ یہ پھر اس سے ایمانداری آ جائے گی، آپ ایک کام کریں، ایک دن کیمرہ کھڑا کریں، جب یہ اترتے ہیں نا پارلیمنٹیرینز، ان کی گاڑیوں پہ ذرا کیمرہ لگا کے دیکھیں، بالکل دیکھنے لائق ہے۔ 1.5 کروڑ سے کم لینڈ کروزر سے یہ نہیں اتر رہے ہوتے، جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تنخواہ کم ہے تو ہم اس لیے کرپشن ہوتی ہے کہ تنخواہ کم ہے، اور بھئی آپ تنخواہ کے لیے نہیں آتے، آپ اپنے بزنسز کو یہاں پروٹیکٹ کرنے آتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں آپ کے، ہمارے معذرت کے ساتھ، آدھے سے زیادہ اچھے بھی ہیں، آدھے سے زیادہ تو ٹھیکیدار ہیں سارے، صحیح کاروباری حضرات کو ٹھیکیدار ہے، کوئی آپ کا سی ڈی اے کا ٹھیکیدار ہے، ایسے آپ نچلے اس پہ چلے جائیں۔ یہ قومی اسمبلی میں ان کے ایسٹس میں کسی وجہ بھی ہم نے اس پہ سٹوری نہیں کری، ایک تو پاکستان میں اتنی ساری سٹوریز آتی ہیں کہ بہت ساری رہ جاتی۔ آج مجھے کسی نے کہا
انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اس FBI والوں نے لیٹر لکھا تھا دبئی کو کہ ہمیں ان کے وہ دبئی لیکس کی ڈیٹیل دیں, آپ نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. میں کہ یار میرے ذہن سے اتر گیا ہے. ریزن کوئی ڈیلی آپ کو 20 یہاں پہ بم شیل آ رہے ہیں, سٹوریز آ رہے ہیں, آپ کو ذہن سے اتر جاتا ہے. آپ کے آفس سے اسٹوڈیو تک کے راستے میں تو ہر وقت ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کوئی نہ کوئی نئی سٹوری نکل ہی آتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے ملک کی موجودہ صورتحال پر تو بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ اہم نکات جنہیں ابھی پس پشت رکھا گیا وہ کون سے تھے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے کلاسا صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, لیکن عامر متین صاحب جس طرح سے کلاسا صاحب نے بات کی کہ آصف علی زرداری جب اقتدار میں آئے انہوں نے قانون میں کیا تبدیلیاں لے کے آئے. 2010 کے قانون کی ہم نے بات کی, اگر نون لیگ کی بات کریں تو 1992 کے قانون کی ہم بات کرتے ہیں. جس بھی بڑی جماعت کو ہم سامنے رکھتے ہیں بہت سارے ایسے نام نکل آتے ہیں جو ملزم ہے, چور ہے, جن کا احتساب ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے گا, کچھ ہو سکے گا اس ملک کا؟ نہیں, خیر ملک تو چلتے ہی رہتے ہیں, چلتے ہی رہتا ہے. وہ فیض صاحب سے پوچھا تھا کسی نے کہ جناب یہ حالات کیا ایسے ہی رہے, ان کے زیادہ فکر کی بات ہے کہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو یہ ہوتا ہے بلیڈ یور سیلف ٹو ڈیتھ, کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چرخے ٹک لگ رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ بری چیز ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لارجر کوئی جناب اس کا وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. کوئی انتظامی عدلیہ کے ہم جب ریفارم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھانہ کچہری کا نظام ٹھیک ہو جائے. یہ کم از کم جو ہے لوگوں کو جو 10 سال میں انصاف نہیں ملتا, اس سے مراد یہ ہوتا ہے ریفارم سے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر دیں. 30 سال سے ہیں, مگر میں ہم بڑی منفی باتیں کرتے ہیں, پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مثبت چیزیں رہتی ہیں. بہت ساری چیزیں مثبت ہو رہی ہیں. عامر متین صاحب بتانے کے لیے مثبت چیز ہے کیا جو ہم بتائیں؟ ہر چیز تو ہے جس کو مثبت سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں, جب بات کر رہے ہیں تو اس میں سلوشن بھی لیا ہے. تفتیش اگر آپ اس کی جو تشخیص ہو تو پھر مرض کا علاج بھی ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس ملک میں ہمارا ایک بہت اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور دوسرا آج کیونکہ آپ دیکھیں واقعی یہ میں سن رہا تھا ضرب کے آج 2 سال ہو گئے ہیں, اور جنرل آصف باجوہ صاحب کی بڑی کمپریہنسو اس کے اوپر وہ تھی. بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ نیٹو کے اتنے ملک 10-15 سال سے لگے ہیں, ہم افغانستان میں نہیں کر رہے, اور یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. مگر اس کے اندر میں ساری بریفنگ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف آرمی کا ہی کام ہے, کہ ضرب کوئی آئسولیشن وہ تو نہیں ہے نا, پورے ملک کی ہے. تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ بھی کیا کہ جناب سویلین حکومتوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. تو اس کے ریلیٹڈ جو باقی ایڈمنسٹریشن میں ہو رہا تھا, لگ رہا ہے کہ کسی نے سوائے فوج کے اور ISPR کے اور چند اشتہار جو صرف خانہ پوری کے لیے دے دیے گئے تھے, باقی پورے ملک کو یاد ہی نہیں ہے کہ یار یہ 2 سال کی اینیورسری ہے ضرب کی. اور ضرب کا جو نیشنل ایکشن پلان میں باقی وہ لوگوں کو پلان بھول بھی گئے ہیں کہ اس کے اندر جو باقی چیزیں ہونی تھیں, جو معاشرات درست ہونا چاہا, جو مدرسہ ریفارم ہونا تھا, جو بلا بڑی چیزیں تھیں, اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سارا ضرب کو اور یہ ان ساری چیزوں کو یہ پاکستان کی لارجر جو فارن پالیسی ہے اس میں دیکھنا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک تمام ہی لوگ اب طبقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. سوائے چین کے اپنے تمام ہمسایوں سے ہمارے اس وقت جو ہے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور فارن آفس اس کے بالکل منجدار کے بیچ میں ہے, اور وہاں پہ ایک ری ویمپنگ لڑائی ہے. حالت یہ ہے کہ فارن افیئرز کا جو پورٹ فولیو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, اور وہ اس وقت بالکل ان کی حالت نہیں ہے, ملک سے باہر ہیں, ڈسکنیکٹڈ ہیں. اور اس وقت کوئی فارن منسٹر نہیں ہے آپ کا, پہلے بھی نہیں تھا, اور ابھی تو انسٹرکشنز دینے والے بھی جو سو کالڈ کیا انہوں نے دینی تھی مگر وہ ہیں نہیں ہیں. تو ایک ویکیوم ہے, اور وہاں سے ہمیں جو رپورٹس آتی ہیں وہ کوئی اتنی خوش آئین نہیں آتی ہیں, وہ ہے. اور حالت یہ ہے, دوسرا میں صرف لاسٹ ہی بات کرنا چاہوں گا, کلاس صاحب پھر اس پہ شاید بہتر انداز میں اس کو بیان کر سکیں, کہ افغانستان کی صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بارڈر بنا رہے ہیں اس میں ہم جو پہلی بات کہ ہماری اندرونی اور بیرونی میں ایک بڑا تضاد ہے. جس طرح پشتونخوا جو ہے وہ ویسے بڑا شور بچاتے رہتے ہیں یہاں پہ جمہوریت کے, میں بڑا مداح رہا ہوں محمود خان اچکزئی کا, اور یہاں وہ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں, ویسے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اس ایشو کے اوپر بھی جو یہ بڑا جامع قسم کا اس کا سلوشن ہو چاہیے. صرف ایک دیوار بنانے سے مسئلہ حل نہیں نکلے گا. یہ
پشتونخوا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ جو افغانی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے ان کی کوشش ان کو رکھا جائے، مگر تضاد یہ ہے کہ وہ جو ڈچ بنائی جا رہی ہے، سارا بارڈر بنایا جا رہا ہے، اس کا ٹھیکہ بھی پشتونخوا کے پاس ہے. اب دیکھیں نا یہ دوہری گیم آپ ساتھ ساتھ چلائیں. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس جو ہے اس وقت ٹھیک ہے ہمیں بڑی پرووکیشن افغانستان سے آ رہی ہے، بہرحال ہمیں ان سے امن رکھنا ہے، ہم اس دلدل میں پھنس نہ جائیں کہ جسٹ بیکاز ہمارا انڈیا سے غصہ ہے اور وہ اس وقت پرووکیشن آ رہی ہے. ہمیں امن بہرحال افغانستان کے ساتھ چاہیے، اور ہمیں یہ بھی ایزیوم کر کے جو ایک پوری لابی شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے خلاف یہ ٹرائیکا آ گیا ایران افغانستان انڈیا کا، ایسا نہیں ہے. ہمیں ایران پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی دنیا ہے جو کہ وہاں پہ $600 بلین کی ٹریڈ ہے، اس کو فائدہ اٹھائیں، ان سے ہم گیس لے سکتے ہیں، بجلی لے سکتے ہیں، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مگر یہ مسائل ہیں جو کہ ایک ٹاک شو کے نہیں ہیں، یہ اس کے لیے ایک جامعہ پالیسی چاہیے جو اس کے اندر ایک لارجر ڈبیٹ ہو پارلیمان میں اور فارن آفس میں، جہاں سے ہمیں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. فارن آفس فارن ریلیشن کی آپ نے بات کی ہے. کلاسز صاحب، پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے جہاں پر ہم موجود ہیں، ہم بات کریں تو ہمارے لیے نہایت شرم اور ہمارے لیے نہایت خوفناک بات ہے، نہ یہاں پر اس ملک میں فارن منسٹر ہے، نہ کوئی فارن پالیسی ہے، تو پھر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے بحال بہت لمبی ہوگی میرا خیال میں اس میں، کیونکہ میں وہ زیادہ اہم اگلا ٹاپک ہے کہ ہمارے فنڈز کا، میں اس پہ جانا چاہتا ہوں. میں سمپل کہوں گا، نذیر ناجی صاحب نے بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے، میں اس میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف ون لائنر میں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایک ہی چیز پہ آ کے ختم ہو گئی ہے، اگر کسی نے ہمارے خلاف کچھ کیا ہم ایٹم بم مار دیں گے. صحیح. اس سے کچھ زیادہ خوفناک میرا خیال کام ہو سکتا ہے. دنیا اب ہمیں اگلا سٹیج یہی ہے جو ہم لگے ہوئے ہیں نا، جو انہوں نے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سرتاج عزیز صاحب، سرتاج عزیز صاحب، جن کے فارن آفس میں جو بیگمات جو ہیں وہاں بیٹھ کے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، ڈونیشن لیتی ہیں، تو مال پانی تو ادھر وہاں پہ جو فیصل مشتاق کے ساتھ کی نہیں ہے، وہ فاطمی صاحب کی تو نہ ہو تو وہ منسٹر تو ہے نا، یہاں تو آ جاتے ہیں. ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ فارن آفس چلا رہے ہیں کہ پفوا جاتی ہے اور پوری آپ کی فارن ایمبیسی سے ڈونیشن لے کے آتی ہے. وہ تو بیگم کی بات ہے، طارق فاطمی کی بیگم نے لے لی نا $70,000 اور 3 لاکھ انہوں نے وہاں سے لے لیے اس سے فیصل مشتاق سے. تو یہ کیا کر رہے ہیں اگر وہاں پہ جو بیٹھ کے، اب جو میرے لیے سب سے زیادہ سکینڈلس چیز ہے، حالانکہ میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں شہباز شریف پہ، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا فارن آفس پہ، کہ فارن منسٹر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اگر ہمارا کچھ ہوا تو ہم بم مار دیں گے. کہاں ماریں گے بم بھائی؟ میں ان سے پوچھنا چاہیے کس کو ماریں گے بم بھائی؟ آپ اس کے بعد آپ کے جو بارڈر پہ آپ کے ممالک ہیں ان کو بم ماریں گے. اور کوئی دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کسی ملک نے کہا ہم ایٹم بم مار دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، ہم ایٹم مطلب یہ حد ہو گئی ہے آپ کے ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کی. اس سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی. یہ وحد میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو نارتھ کوریا کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہی اشر ہوگا ہمارا اور ہو رہا ہے جو نارتھ کوریا کا کیا ہوا ہے دنیا میں. بہتر ہے کلاسز صاحب، ان کو بھی روگ نیشن یہ کہا جاتا ہے. ہر وقت ان کے بھی بموں کے مسائل ہیں، وہ بھی بم کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے اس پہ ان کے ایکسپلوسیو ان کے ہو رہے ہیں اور وہ ایسولیشن کا شکار ہیں. ساتھ میں ہم لاسٹلی چیز، دنیا طالبان سے ان سے دور ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. اس وقت کوئی طالبان کو کوئی اون کر رہا ہے افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ان کی لڑائی بھی ہم لڑ رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم سمجھا رہے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ یہ بڑے ڈینجرس، ہم ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں. یہ کوئی ہم ایکسپرٹ ہم بھی نہیں، لیکن چھوٹی موٹی کتابیں ہم جو پڑھتے ہیں یا چیزیں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہم ڈینجرس کورس پہ چلے گئے ہیں. ایٹم بم کی دھمکیاں دینا، اس کے بعد آپ کا کھڑا ہو کے طالبان کو ڈیفینڈ کرنا. اس وقت جو حشر پوری دنیا کو ریڈ کریں کہ پوری دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ اچھے ہیں برے ہیں، دنیا طالبان سے فیڈ اپ ہو گئی ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی جو وہاں پہ اورلانڈو میں جو کچھ ہوا ہے، رہی سے کسر پوری ہو گئی ہے. آپ ابھی بھی ان کو گلے لگانے کو تیار ہیں، آپ ابھی بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. میرا خیال ہے موسٹ انفارچونیٹ بیان اس عمر کے اس حصے میں جو دیا ہے نا انہوں سرتاج عزیز صاحب نے کہ ہمارے پاس آخری آپشن ہے بم مار دیں گے. جناب یہ بم جو ہے نا دنیا کے اور بھی بہت سارے ملکوں کے پاس ہیں جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کہنا نہیں چاہیے یہ باتیں، یہ کہتے ہوئے فارن آفس کو، یہ فارن آفس کا کام بھی نہیں ہے. یہ اگر اس طرح خدا نہ خاصا کوئی بیان دینا ہے تو پارلیمنٹ سے یا کوئی وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم لیول پہ دیا جاتا ہے. آپ مطلب بچکانہ حرکت کر ایٹم بم کی ایسے بات کہہ دیتے ہیں. اگر یہ ایٹم بم مارنا تھا افغانستان میں، انہوں نے کیوں نہیں مار دیا؟ انہوں نے رشینز نے کیوں نہیں مار دیا؟ وہ ڈیفیٹ ہو گیا نا، ٹوٹ گیا پورا کا پورا رشیا 10 حصوں میں. ویتنام میں امریکنز نے کیوں نہیں مار دیا؟ ایک دفعہ انہوں نے استعمال کیا نا، ان کو ڈیوسٹیشن کا پتہ چلا کہ یار یہ کتنی خوفناک چیز ہے. ویتنام میں کیوں نہیں مار دیا انہوں نے؟ وہاں سے پل آؤٹ کر کے ساری فورسز کر کے بندے مروائے. تو یہ مت کہیں، یہ وہی بات ہے، اس ملک کے مسائل بڑے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. پاکستانی فارن آفس از اگین گڈ ان ون تھنگ، اپنی بیگمات کے لیے ڈونیشن لینے. وہ طارق فاطمی نے اپنی بیگم کے لیے ڈونیشن اکٹھے کرنے ہیں. اس کے بعد اعزاز چودھری صاحب کی بیگم صاحبہ انہوں نے فیصل مشتاق کو 10 ارب روپے کا پلاٹ دے دیا. ان سے یہ کام کروا لیں. فارن آفس پالیسی دنیا بھر میں اس وقت شدید قسم کے ایسولیشن کا شکار ہے.
اور آخری بھی جو حربہ ہے جو نذیر ناجی صاحب نے بات کی پڑھنے والا کالم ہے، کیوں آگے یہ دنیا کا واحد فارن آفس ہے جس کی پالیسی اب یہ ہو گئی ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ چھیڑخانی کی ہم آپ پہ ایٹم بم، اچھا بم نہیں ماریں گے، ایٹم بم ماریں گے. وہی کلاسز صاحب ہے، بس اچھے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں. یقیناً یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ جاری رہے گی، لیکن کلاسز صاحب اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں عوام سننا چاہتی ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہے. اب پنجاب بجٹ سن لیں جو 114 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے. ڈیفیسٹ سمجھا دوں میرا خیال ہے عام زبان میں کہ جو بندے کی انکم ہوتی ہے، جو سپینڈنگ ہوتی ہے، جو اس کے درمیان گیپ ہے نا، وہ ڈیفیسٹ ہی ہے. 114 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے، مطلب سپینڈنگ 114 روپے کی زیادہ ہے، انکم کم ہے. اس میں شاہ خرچیاں دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے انہوں نے کیسے کی ہیں، بڑی مزے کی ہیں. ان کے ایک عدد ان کے وکیل ہیں، خاندانی وکیل ہیں، وہ ہیں خواجہ حارث، جو ان کے خاندان کے کیسز لڑتے ہیں. ساری عمر خواجہ حارث سے ان کے کیسز لڑے ہیں. یہ جو ہی بنے یہ یہاں پہ چیف منسٹر بنے، سب سے پہلے خواجہ حارث کو انہوں نے لگایا ایڈوکیٹ جنرل لگایا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اس میں لمبی چیزیں ہیں کہ جو کیس بھی ہے خواجہ حارث کے پاس ہے. اب میرے پاس ایک بجٹ ڈاکومنٹ ہے پنجاب کا، میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے نوازیں یا وٹ ایور جو بھی کہیں. وہ یہاں خواجہ حارث کو 2-3 کیسز لڑنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کی. اپنی جیب سے کلاسز اپنی جیب سے 1 روپے کی چائے نہ پلائیں یہ کسی کو. شہباز شریف صاحب نے 4 گھر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ جن کو انہوں نے درجہ دیا ہوا ہے اپنا اس کا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہیں. جو ان کے 4 گھر ہیں یہ ماشاءاللہ ان 4 کو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا درجہ دے کے وہاں کھانا پینا چائے پانی بجلی گیس سارے بل جو ہے نا عوام دیتے. 4 گھر چل رہے ہیں وہاں سے، آپ کہتے ہیں جیب سے دیں گے. 1 کروڑ روپیہ انہوں نے یہاں سے پنجاب کے ان کو خواجہ حارث صاحب کو پیمنٹ کرے گی. ایک بریک لے لیں. آپ بھی آئیں جو ان کے میئر بننے والے ہیں نا، جو میئر نے بیرون ملک دورے کیا جو ابھی بنے نہیں ہیں، خواجہ حسان جو ہیں جنہوں نے ابھی بننا ہے، وہ نواز شریف کا ریکارڈ بھی توڑنے والے ہیں فارن ٹرپس کا. ٹھیک ہے کلاسز صاحب، ایک جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ حسان کس طرح سے وزیر اعظم پاکستان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے بےتاب ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. صاحب آپ نے بتایا ابھی وہ متوقع میئر ہیں، ابھی میئر بنے نہیں ہیں، لیکن ان کے جو بیرونی دورے ہیں وہ وزیر اعظم کا ریکارڈ توڑنے کے. یہ تو عامر بتائیں گے، عامر کیونکہ لاہور سے ہیں کہ ان کا نام ہے خواجہ حسان احمد. جی خواجہ صاحب بھی یقیناً کشمیری ہوں گے سر. آف کورس. ٹھیک ہے، لہذا کسی لاہور جو ہے کسی اس کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا، میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. تو لہذا وہ جو ہمارے خواجہ صاحب ہیں حسان صاحب ابھی بنے نہیں ہیں، وہ 45 لاکھ روپیہ ترکی کے دورے پہ خرچ کر کے آ گئے ہیں، صرف ایک دورے پہ سر. صحیح. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ 114 ارب روپے کا انہوں نے وہ جو ان کی وہ عائشہ غوث صاحب ہے میرا خیال وہ فرماتی ہیں پنجاب کو، حالانکہ پرویز علی کو کچھ بھی کہیں ڈکٹیٹر کے ساتھی تھے جو بھی تھے، وہ اس کو سرپلس میں چھوڑ کے گئے تھے، اربوں روپے خزانے میں چھوڑ گئے تھے. شہباز شریف صاحب کو داد دیں کہ اربوں روپے کے گھاٹے میں چل رہا ہے. 114 ارب یہ مطلب 1.14 میرا خیال بلین ڈالر جو ہے خسارے میں یہ لون لے گا. پنجاب جو موسٹ پروڈکٹیو آپ کا وہ ہے، وہ سب سے لون لے گا. شاہی خرچیاں دیکھیں ذرا کہ وزیر سیکریٹریٹ کے اخراجات 23 کروڑ پہ بڑھ گئے ہیں، ایسے گورنر ہاؤس کے بڑھ گئے ہیں. اچھا ہاں بڑی اہم بات، پنجاب حکومت نے اس سال جو ابھی مالی سال ختم ہو رہا ہے 146 بلین روپیز شہباز شریف نے خرچ کیے ہیں بغیر انہوں نے صوبائی اسمبلی کے میں جو بجٹ پاس ہوا تھا پچھلے سال اس سے زیادہ. بھئی بات یہ ہے کہ اب آپ کو اس کی منظوری لی جائے گی یہاں سے، پنجاب حکومت جو ہے اس کو اب اپنے منی بل میں ڈال دے گی کہ شہباز شریف نے 146 بلین روپیز اوور اینڈ ابو اپرووڈ بجٹ ان شہری خرچوں پہ اور ان چیزوں پہ کیا ہے، جس میں اورنج لائن دیکھ لیں. اورنج لائن کی زمین خریدنے کے لیے 10 سے 15 روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. اورنج لائن کے لیے انہوں نے یہاں پہ میرا خیال 70 ارب روپیہ انہوں نے پیمنٹ کیا بغیر پنجاب اسمبلی سے اپروول کے. جو شہباز شریف صاحب جس طرح سے صوبہ چلا رہے ہیں، اکبر بادشاہ بھی اپنی قبر میں نا وہ کروٹیں لے رہا ہوگا کہ یا میں بھی کوئی دیوان رکھتا تھا، کوئی منشی رکھتا تھا، کوئی کھاتے ہوتے تھے، بستے ہوتے تھے، کوئی یہاں پہ بحث ہوتی تھی، کوئی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ بادشاہ سلامت کتنا خرچ کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے. ابھی یہاں پہ ایک نا وہ چلے گی تصویر چلے گی ایک بچے کی، یہ والد کی جو لاہور کے پریس کلب کے باہر اپنے بیٹے کو لے کے لیٹا ہوا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کا بیرون ملک علاج نہ کروائیں. یہ دیکھیں ذرا کہ میرے بیٹے کا بیرون ملک علاج نہ کروائیں، یہاں پہ کروا دیں. اس ملک میں یہاں پہ خواجہ حارث کو یہ وکیل کر کے 1 کروڑ روپیہ فیس دی جاتی ہے.
यहाँ अच्छा वो भी ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल ख्वाजा हारिस साहब भी कश्मीरी होंगे सर, आमिर साहब? ख्वाजा साहब सारे ख्वाजा हसान सब कश्मीरी, वो जाएं वो वहाँ पे तुर्की के ट्रिप पे 45 लाख लेके, उनकी बात नहीं अभी हम कर सकते। बाकी मैं उसमें छोटी सी चीज बताऊं आमिर साहब से भी इस पे लें कि कर ये रहे हैं कि ये जो अनाउंस करते हैं ना बड़े बड़े ऐलानात प्रोजेक्ट्स, एक डिटेल अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हो कि इन्होंने कितने बिलियन रुपीस इन्होंने रिलीज ही नहीं किए, अनाउंस किए हैं। तालियां बजवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने यहाँ पे अपने तहैफ, तहैफ की मद में इन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तोहफे तहैफ में, ये वजीर आला हाउस की उसमें तोहफे तहैफ हैं। एक यहाँ पे सेक्रेटरी की गाड़ी लेनी थी मिनरल डिपार्टमेंट की, उसने कहा छोटी तो मैं नहीं लूंगा, 40 लाख रुपए की गाड़ी लेके दी गई एक सेक्रेटरी को, जिसका मतलब मिनरल का जो डिपार्टमेंट है उसने ली है। एक एमपीए साहब हैं, उनका नाम पता नहीं इसमें इन्होंने, ये मेरी टीम ने नहीं लिखा, एमपीए साहब को उन्होंने 51 लाख रुपया दिया गया लिवर ट्रांसप्लांट का। मेरा दोस्त है बंदू खां, गरीब आदमी, करोड़ का वहां पर लइये का, उसका लिवर खत्म हो चुका है, उसके लिए 1 रुपया कोई नहीं देगा। जो मतलब 6-4 बच्चियों का बाप है, मेहनती है, मजदूर है, उसके लिए पैसे नहीं। एमपीए को शहबाज शरीफ साहब ने जनाब 51 लाख रुपया दिया। एक और साहब का जनाब उन्हें हार्ट का उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए जनाब 37 लाख रुपए शहबाज शरीफ साहब ने अलहदा दिए हैं। सो मुख्तसरन मैं ये बता दूं, ये अनाउंस करते रहते हैं। दाने स्कूल के लिए जो फंड्स है इन्होंने जारी नहीं किए, 1 अरब 30 करोड़ जारी नहीं हुए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की माद में 1.5 रुपया इन्होंने रिलीज ही नहीं किया। अकलियतों के लिए मेडिकल देने थे, इन्होंने फैसिलिटी 19 करोड़ रुपया रिलीज नहीं किया। लाहौर में नॉलेज पार्क के लिए जो बजट था उसका 50 करोड़ रिलीज नहीं किया। अच्छा एक और काम किया इन्होंने, लाहौर के जो MNAs MPs थे, ख्वाजा साद रफीक हैं, अयाज सादिक हैं, दीगर पावरफुल हैं, ये भी कश्मीरी हैं दोनों। जाहिर है सर। मैं श्रीनगर अभी होके आया हूँ, वहाँ पे ख्वाजा होता ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ख्वाजे कौन होते हैं, तो ये इन्होंने अपना ही कुछ पाकिस्तान में ही ख्वाजों ने बनाया हुआ है, श्रीनगर में कोई ख्वाजा नहीं। वो इज्जत के लिए मिस्टर या जनाब कहने की जब कहेंगे ख्वाजा साहब, ख्वाजा रऊफ क्लासा साहब क्या हाल है। वैसे मैं अपना नाम रख के लूं, मेरा ख्याल है ख्वाजा है, बिल्कुल नाम रख के लूं, ऐसे ख्वाजा रऊफ अल्ताफ हुसैन खाली, मुबशर हसन साहब, जो ये सारी फैमिली, इनको ख्वाजा लक़ब है। सो इनको 37 करोड़ पे लाहौर के MP MNA को दिए गए हैं। 1.5 अरब से ज्यादा इन्होंने वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि आप इनको पैसे नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक मॉडल मुगल हुक्मरान से भी ज्यादा की पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी लंबी डिटेल है, ये पूरा पलंदा है मेरे पास जिसमें से चीजें निकाली हैं और मजीद चीजें कल निकालेंगे। सही। आपको बताएंगे कि कैसे मिस रूल, मिस गवर्नेंस हो रही है। जो कहते हैं ना बड़ा अलर्ट वो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं, बादशाह उन्होंने पूरा सूबा उलट पुलट कर दिया। 146 बिलियन रुपीज उन्होंने बगैर पंजाब असेंबली से अप्रूवल लिए, बगैर अपनी मर्जी से खर्च, और इन ट्रेनों पे हैं। उसके बाद इन्होंने मेट्रो पे खर्च हो रहे हैं, यारों दोस्तों में बांटे जा रहे हैं। अब जैसे फॉरेन विजिट्स हो रही हैं, अपने 4 इन्होंने वहां पे फैमिली के हाउसेस चला रहे हैं, इसी बजट पे चल रहे हैं। जो बजट अवाम पे और सूबे पे खर्च होना चाहिए, आपने कहा कि अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया ख्वाजा हारिस को देंगे, 1 रुपया वो किसी को चाय नहीं पिलाने पे देते। मादरत करें, मैं ये कहता रहता हूँ कि 1000 साल में पंजाबी मुसलमान का सबसे ज्यादा टेन्योर पंजाब के अंदर वो शहबाज शरीफ साहब का है। किसी का इतना मंदा टेन्योर नहीं था। वैसे ही पूरे 1000 साल में पार्टीशन से पहले, यूनियनिस्ट पार्टी से पहले एक अडीना बेग साहब थे और एक अलीमुद्दीन पठान थे जो वजीर खान मस्जिद वाले। सबसे ज़्यादा टेन्योर इनका है। 23 साल की इनकी पार्टी की, उनके ख़ानदान की हुकूमत में। अब क्या इसका लार्जर कोई इंसान सोचता है ना, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इससे क्या आगे से वो जो रेगन ने पूछा था, आर वी बेटर ऑफ, क्या हम आगे से बेहतर हैं? नहीं, हमारी सड़कें आगे से टूट गई, हमारे स्कूल आगे से ख़राब हो गए, हमारे से अस्पताल आगे से ख़राब हो गए, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो उस पर आती है जो पिछले 33 साल में से 23 साल वहाँ पे हुक्मरानी करता रहे। पहली बात। दूसरी, मैं कॉमर्स रिपोर्टर से शुरू हुआ हूँ 30 साल पहले, और मेरा नौकरी बजट फॉलो करना था। तो अभी मैं इनका बजट बस सुन छोड़ता हूँ, हंस छोड़ता हूँ कि फिगर्स की ये है, मगर उसके पीछे कोई विजन होता है ना, कि मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि जनाब जिस तरह एक साहब होते थे हिस्ट्री में, छोटू राम, उन्होंने पंजाब थोड़ा सा टेन्योर था, उन्होंने आके उन्होंने ऐसा टर्न अराउंड, लैंड रिफॉर्म्स, ये वो करके उनके चंद साल आज तक तारीख में 100 साल बाद लोग याद करते हैं कि यार एक छोटू राम आया था पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उसने क्या क्या कमाल कर दिया था। तो ये छोटू राम क्या, ये बड़े राम भी नहीं है, तो इनका मैं वो है। मगर मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जो तरीकाकार है, चाहे पंजाब हुकूमत का होगा, यहाँ का एक ही है शह खर्चियों पे, एक्स्ट्रावेगेंस पे, कि यहाँ भी इस्लामाबाद में भी जैसे 50 करोड़ उन्होंने ममनून साहब ने अपने प्रेसिडेंसी के खर्चे के रख लिए, 100 करोड़ जो है प्राइम मिनिस्टर के ये खानों के हैं, 1 अरब रुपया खाने पीने का प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है, वहाँ भी यही चल रहा है।
یہ خواجہ حارث صاحب کا ذکر کر رہے تھے، یہاں بھی الحمدللہ جو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی، میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ نیب کا نہیں، یہ غالباً نہیں، یہ دو چار ایک دو ہمارے دوست رک جائیں، ہمارے دوست محمد مالک نے بھی کہا تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم کہا نا کہ ایم ڈی پی ٹی وی لگے یہ بھی کشمیری تھے، تو ان کو مجھے میسج آیا وہ بھائی ہم نہیں ہیں کشمیری، ان کی نانی کشمیری ہے، نہیں ان کی والدہ صاحبہ خود کنفرم کیا میں کہ مالک صاحب اتنی بڑی پوسٹ میاں نواز شریف صاحب بغیر کشمیری لنک کے نہیں دے سکتے، آپ چیک کریں کہ نانیوں کی رشتہ داری ہوتی ہے، محمد مالک کی بھی نانی وہ ہے، اشتر اوصاف علی صاحب جو ہیں وہ، میں یہ جو ذکر کر رہا تھا کہ نیب کی اس فرم کو 36 کروڑ روپے دے چکے ہوئے ہیں، وکیلوں کو کروڑوں روپے پیسہ دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے یہ مقدمے جو ماضی میں کرتے رہے ہوتے ہیں ان کو سرکاری مقدمے دلوا کے فیس وہاں سے فیس جو دلوائی جاتی ہے وہ ٹیکس پیئرز کی اس سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں تقریباً انہوں نے ایک کمپنی کو 15 کروڑ روپے دے دیے جو کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب اس وکیل کو پکڑنا چاہیے، اور اس میں یہ لیگل کاؤنسل میں اشتر اوصاف علی صاحب شامل تھے، یا جو وکیل آگے لگے تھے ان کے مشورے سے، ان کی ریکمنڈیشنز پہ لگے تھے، وہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ نیب تو ظاہر ہے نیب کے ہم حالات وہ کرتے رہتے ہیں، ابھی وہ جنگ جاری ہے، بائی دا وے کہ آج کے پروگرام میں اور بڑی چیزیں ہیں، وہ جنگ ابھی جاری، وہ کرتے رہیں گے، مگر کوئی نہیں کر رہا کہ ان کی یہاں پہ وہی ہے who will watch dogs کو کون پکڑے گا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا جس پہ میں نے بندوق خان کی بات کی، ایک ریکویسٹ ہم بھی ڈال دیتے شہباز شریف صاحب سے، مان لیتے ہیں کہ ایم پی اے نہیں ہے، بندوق خان جو کروڑ کا ہے اس کا بھی لیور اس کا جواب دے چکا ہے۔ یہاں پہ سول جج محمد رضوان لاہور کے، درجہ فرسٹ کلاس، ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے شہباز شریف نے 57 لاکھ روپے دیے، جو سول جج محمد رضوان کو، اچھی بات، انسانی جان بچانا، ہم یہ نہیں کہتے دینے چاہیے تھا، نہیں تو کلاسز جو عوام کی جانیں ہیں وہ جو وہاں پہ اپنے بیٹے کو لے کے لیٹا ہوا ہے پریس کلب کے باہر، شہباز شریف صاحب ذرا کوئی تھوڑی سی کوئی رحم کا دروازہ اس پہ بھی کریں، کوئی میرا جو وہ بیچارہ یار ہے بندوق خان جو 4 بیٹیوں کا، جوان بیٹیوں کا مرنے کے قریب ہے، اس کا لیور اس کا فیل ہو چکا ہے۔ اگلا ایک ملک، میں سن لوں تھوڑی سی، ملک ظہور اوان ایم پی اے، میں نام نکال لیا کتاب میں سے، میں وہ نام بھول رہا تھا، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، ان کو ہارٹ سرجری کروانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے 31 لاکھ روپے دیے ہیں، اس لیے لوگ مرنے ترنے پہ تل جاتے ہیں کہ تنخواہیں 4.5 لاکھ روپے ہیں، ہارٹ سرجری مفت میں ہوتی ہے، بیرون ملک کے ٹرپس ہیں آپ کے، یہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، پوچھ گچھ کچھ کرنے، اس لیے ہر بندہ سیاست میں آ کے آنا بھی چاہتا ہے، مال بھی کمانا چاہتا ہے، اور اس پہ یہ ساری آپ کو ڈیٹیل بھی بتا رہا ہوں، شاہ خرچیں بھی آپ بنا کوئی کچھ کیے اتنی شاہ خرچیاں، کہ بالکل مختصر بادشاہوں کی طرح یہ پیسے دینا بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرا پکڑ کے فوٹو آپ کے لیے ربڑ کے جوتے اور وہاں کھڑے ہو کے کہ وہ ہاتھ سے دینا، جیب سے نہیں ہے، لگتا ہے ایسے اس طرح دے رہے ہیں، مگر بھائی صاحب آپ پالیسی بنائیں، آپ ہیلتھ پالیسی بنائیں جس میں ہر آدمی کو ملے، آپ ایجوکیشن پالیسی بنائیں۔ ہیلتھ پہ میں آپ کو کل ایسے اس میں سے نکال کے چیزیں دوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہیلتھ کے نام پہ انہوں نے یہاں پہ انی مچائی تھی اور پیسے بانٹے ہیں، کل ڈیٹیل دوں گا۔ آخری بس وہی ہے کہ جو میں نے ریگن کا جملہ یہ بار بار کہتا ہوں کہ 23 سال یہ حکمرانی انہوں نے کی ہے پنجاب میں، تو وہ جو کہتا ہے کہ آر وی بیٹر آف ٹوڈے، کیا ہم پہلے سے بالکل عامر متین صاحب، بات وہی ہے کہ یہ جب خرچ کرتے ہیں تو بادشاہوں کی طرح خرچ کرتے ہیں، مگر عوام یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، یہ بادشاہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔